लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास करार देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो सैयदना साबिर कलियर रदी अल्लाह ताला उन वलियों में से है कि अल्लाह ताला ने जिन वलियों को इनफिरादी शान दी। हर वली का मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन कुछ वली ऐसे हैं जिनकी शान इनफिरादी है, उनकी हैसियत जुदा है। उन्हीं में से एक सैयदना साबिर पाक रदी अल्लाह ताला की जात है। हजरत साबिर पाक ने जिस वक्त तो कलियर को जला दिया और कलियर के अंदर आग लगी, बाज लोग कहते हैं कि एक हफ्ते तक के आग जलती रही, बाज लोग कहते हैं कि 4 दिन तक आग जलती रही और पूरा कलियर सिवाय 4 जगहों के सारी बस्ती जो है वो जल करके खाकिस्तर हो गई। कलियर में कोई दरख्त नहीं बचा सिवाय वो गूलर के दरख्त के, कोई परिंदा नहीं बचा सिवाय फाख्ता के, और जमीन का कोई टुकड़ा जलने से न रहा सिवाय वो थोड़े से खित्ते के। और इमामुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला ये सरकारे गौसे पाक की औलाद में एक बुजुर्ग गुजरे हैं जो कलियर के अंदर शहीद हुए थे, उनका मजार महफूज रहा। इन 4 चीजों के अलावा सारी चीजें जल करके खत्म हो गई। साबिर पाक रज़ी अल्लाह ताला ने अब कलियर जलने के बाद जो है वो गूलर की टहनी अपने एक हाथ में उल्टे हाथ से पकड़ी और पकड़ने के बाद सीधे हाथ की यूं मुट्ठी बनाई और शहादत की उंगली को यूं ऊपर किया और अपने दिल की तरफ मुट्ठी को इस तरह रखा और रखने के बाद आप आसमान की तरफ जलवे यार देखने में मसरूफ हो गए। जलवे यार में मसरूफ हुए और आप उसी हालत में 12 साल तक खड़े रहे। आलमे तहज्जुर कहते हैं इसको सूफिया की इस्तिलाह में, वलियों की इस्तिलाह में, तरीकत की इस्तिलाह में आलमे तहज्जुर कहते हैं। आलमे तहज्जुर में 12 साल तक साबिर पाक खड़े रहे। हजरत साबिर कलियर रदी अल्लाह ताला न खाने की धुन, न पीने की धुन, न सोने की धुन, कुछ नहीं। आपको अपने आप का होश नहीं था, ये कैफियत थी। हजरत साबिर कलियर रदी अल्लाह ताला उसी कैफियत में खड़े थे। बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह आलमे बातिन से ये जान रहे थे कि 12 साल हो गए मेरे साबिर को खड़े खड़े। आपने अपने मुरीदीन से कहा, मेरा बेटा साबिर 12 साल से खड़ा है, पाँव शल हो गए, खाने और पीने से चूंकि इसने अपने आप को अलग रखा तो इसकी हड्डी को चमड़ी लग गई, गोश्त न बचा। अब ये इस कैफियत में तो कौन है जो मेरे साबिर को जा करके बिठाए और उसकी जिंदगी को मामूल पर लाए। एक तो बचपन में 12 साल भूखे रहे और उसके बाद अब आलमे तहज्जुर में 12 साल, 24 साल तक साबिर कलियर भूख का, प्यास का आलम यह है। बचपने में आपकी भूख इस तरह थी कि आप अनाज नहीं खाते थे लेकिन दरख्त की पत्तियां खा लेते थे, पानी पी लेते थे। लेकिन ये जो गूलर की शाख आप 12 साल तक पकड़े रहे, इसमें न पानी पिया न खाना खाया। अब आप कहेंगे कि ये कैसी बात है, कोई न खाए और न पिए महफूज जिंदा कैसे रहेगा? तो इसी को कहते हैं वली अल्लाह। वली की शान यही है, हम यही बताना चाहते हैं। हम खाने के मोहताज हैं, खाना उनका मोहताज है। वो अल्लाह तबारक व ताला के जलवों में गुम रहते हैं। किसी ने हिम्मत नहीं की। बाबा फरीद ने कहा कि कौन है मेरे साबिर के पास जाकर बिठाए उसको। किसी ने हिम्मत नहीं की क्योंकि सब जानते थे साबिर के जलाल को, साबिर कलियर की कैफियत को कि कोई वहां दम नहीं मार सकता। उनमें एक शख्स थे, वो हजरत अली मुर्तजा की औलाद में से थे। उनका नाम था ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क। वो टर्की थे, टर्क से आए थे और वो नस्ल के एतबार से अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला की औलाद में होते थे। उन्होंने कहा बाबा मैं जाऊंगा। फरमाया बेटे जाना, लेकिन सामने मत जाना। अगर तू सामने जाएगा तो जल जाएगा, पीछे से जाना और कोई ऐसी तदबीर करना कि मेरा साबिर बैठ जाए और साबिर की जिंदगी मामूल पर आ जाए। अली मुल्ला अब्दाल ये साबिर पाक के खादिम है। इनका शुमार
ابدالوں میں ہوتا ہے، اور ابدال ولایت کی بہت بڑی منزل ہے۔ اب وہ اس کی تشریح کرے تو اس کے لیے بہت وقت چاہیے، میں اشارے دیتے ہوئے گزرتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ موقع بار بار ہمارے درمیان آتے رہتے ہیں اور ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ آپ کبھی یاد دہانی کرائیں تو ولایت میں مقام ابدالیت بدل یہ کیا مقام ہے، اس کی کبھی تشریح کی جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علیم اللہ ابدال نے حضرت شمس الدین کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر جو ہے وہ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیئر تک ان کو پہنچا دیا۔ آپ پیچھے سے گئے، شمس الدین بہترین قاری قرآن تھے اور آپ کی آواز میں بلا کا جادو تھا۔ آپ پیچھے سے تلاوت قرآن کرنے لگے، آواز حضرت صابر کلیئر کے کانوں میں جب تلاوت کی آواز پہنچی تو پوچھا کون ہو، قرآن پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور میرا نام شمس الدین ہے، بابا فرید کا بھیجا ہوا ہوں۔ فرمایا بہت اچھا قرآن پڑھتے ہو، پیچھے سے کیوں پڑھتے ہو، آگے آ کر کے پڑھو، آگے آ کر تلاوت کرو۔ انہوں نے کہا کہ سمجھ گئے کہ مجھے تو بابا فرید نے آگے جانے سے منع کیا ہے، تو بائیں طرف آئے اور پیچھے تھوڑا سا ہٹ کر اب تلاوت قرآن کرنے لگے۔ دیکھو اللہ کے ولی کے نزدیک قرآن کی عظمت کا کیا عالم ہے کہ پیچھے تلاوت قرآن ہو رہی ہو، حضرت صابر پاک عالم تہجد میں ہیں، جسے کھانے پینے کی فکر نہیں ہے، لیکن رب کے کلام کی تعظیم کتنی ہے کہ جس نے کھانے پینے کو چھوڑ دیا، لیکن اگر پیچھے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو آپ کہتے ہیں کہ پیچھے مت پڑھ، آگے آ کر کے پڑھ، یہ کیفیت ہے۔ لیکن چونکہ وہ پوزیشن تھی نہیں کہ آگے جاتے تو جل جاتے، اس لیے بائیں طرف ہو گئے اور تلاوت کرنے لگے۔ اب تو اور مگن ہو کر صابر پاک، ارے جس رب کے جلووں میں گم تھے اب اسی یار کا کلام سنایا جا رہا ہے، تو کیفیت کیا ہوگی، عالم کیا ہوگا۔ صابر پاک مستی میں سن رہے ہیں، فرماتے ہیں صابر کلیئر بہت اچھا پڑھا تم نے۔ شمس الدین جان بوجھ کر رک گئے۔ فرمایا ارے رک کیوں گئے ہو، پڑھو۔ کہا حضور میں کھڑے کھڑے تھک گیا ہوں، اس لیے میں کھڑے ہو کر کے اب نہیں پڑھ سکتا۔ تو کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا کھڑا رہے اور غلام بیٹھا رہے؟ آپ توجہ فرمائیں کہ صابر پاک کو بٹھانے کے لیے کتنا حسین راستہ انہوں نے اختیار کیا۔ کہا کہ آقا کھڑا رہے غلام بیٹھا رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت صابر پاک کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، مجھے تو کھڑے ہوئے 12 سال ہو گئے، اب میں کلام اللہ کے لیے بیٹھتا ہوں، اللہ کے کلام کے لیے بیٹھتا ہوں۔ مگر 12 سال سے جو کھڑا ہوا ہو بغیر کھائے بغیر پیے تب بیٹھا نہیں جاتا تھا۔ شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ کا سہارا دیا اور گولر کے درخت کا جو تنا تھا اس سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ آپ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے رہے، صابر پاک سنتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کا حضور پڑھتے پڑھتے بھوک لگ گئی ہے، پڑھتے پڑھتے بھوک لگ گئی ہے، اگر کھانا مل جائے تو اچھا ہو۔ فرمایا یہ گولر کی ٹہنی پکڑ کے ہلا، جب ہلایا تو کچے گولر نکلے۔ کہا کہ اس کو ابال کر کے کھا لے، ابال کر کے لائے، سامنے رکھا۔ کہا بھوک تمہیں لگی ہے تم کھا لو۔ کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا نہ کھائے اور غلام کھا لے؟ آپ کھائیں تب میں کھاؤں گا ورنہ میں نہیں کھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر کلام اللہ کی تلاوت اسی بنیاد پر تم کرو گے تو میں کھانے کے لیے تیار ہوں۔ اور صابر پاک نے 12 سال کے بعد ان ابلے ہوئے گولروں کو کھایا، اور کھانے کے بعد پھر جو ہے مغرب کا وقت آیا، حضرت صابر پاک کو انہوں نے وضو کرایا، آپ نے وضو کر کے نماز ادا کی، اور پھر خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ کو بیعت کیا، آپ کو مرید کیا۔ اس طرح سے حضرت صابر پاک کا وہ جو جلال تھا وہ کچھ کم ہونے لگا، اور پھر کیفیت یہ ہوئی کہ صابر پاک فرماتے عشاء کی نماز کے بعد تم میرے سامنے مت آنا، تہجد تک عشاء پڑھ لیتے، پھر وہی گولر کی ٹہنی پکڑ کر عالم تہجد میں کھڑے ہو جاتے۔ اصل کہ صابر کلیئر رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کے بعد اسی کیفیت میں رہتے اور تہجد تک اسی کیفیت میں رہتے، اور پھر دھیرے دھیرے کیفیت بدلتی گئی۔ اب لوگ کچھ ملنے جلنے کے لیے صابر پاک سے آنے لگے، لیکن جو بھی آتا رات میں کبھی اس کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، کیونکہ رات میں صابر پاک کی جو کیفیت ہوتی وہ بیان سے باہر ہے۔ ایک دن
حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء نے حضرت امیر خسرو کو بھیجا کہ تم جاؤ اور میرے بھائی صابر سے ملاقات کر کے آؤ۔ حضرت امیر خسرو آئے اور اپنا کلام پڑھ کر کے سنایا۔ صابر پاک بہت خوش ہوئے۔ جب حضرت امیر خسرو واپس دلی گئے، چونکہ ان کے پیر و مرشد کی بارگاہ الگ بارگاہ تھی، عجیب بارگاہ تھی، وہاں بالکل جمال ہی جمال تھا، خانقاہ ہمیشہ بھری رہتی تھی، بادشاہوں کا ہجوم لگا رہتا تھا، مالداروں کے لیے جو ہے وہ محفلیں سجتی تھی، مال و دولت کی فراوانی تھی، یہ سب کچھ وہاں تھا ان کے پیر و مرشد کے یہاں۔ لیکن جب وہاں گئے تو جنگل ہے، کوئی مکان صابر پاک کا نہیں ہے۔ یہ کیفیت دیکھی، سوچا کہ میرے پیر ان کا اتنا احترام کرتے ہیں، محبوب الہی ان کے ڈنکے بجاتے ہیں، لیکن یہاں تو نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی مکان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے جو وہ گولر کی شاخ پکڑے کھڑا رہتا عالم تحجر میں، لیکن جب کلام سنایا تو بڑی تعریف کی۔ اور جب امیر خسرو واپس گئے تو واپس جانے کے بعد حضرت صابر پاک کا مقام دیکھے کتنا بلند ہے۔ عوام کسی کا احترام کرے تو بات الگ ہے، محبوب الہی جیسی شخصیت جس کی تعظیم کرے وہ صابر پاک ہے۔ حضرت امیر خسرو سے کہا، حضرت محبوب الہی نے، خسرو تم میرے بھائی صابر کے پاس گئے تھے؟ کہا ہاں حضور گیا تھا۔ ان کی زیارت کی؟ جی حضور زیارت کی۔ تو حضرت محبوب الہی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور امیر خسرو کی آنکھوں کو چوم لیا، فرمایا جو آنکھ صابر کا دیدار کرے نظام اس آنکھ کو کیوں نہیں چومے۔ اس کے بعد پوچھا، خسرو کیا تو نے میرے بھائی صابر سے مصافحہ کیا؟ کہا ہاں حضور میں نے مصافحہ بھی کیا۔ فرمایا جو ہاتھ میرے صابر کے ہاتھ میں جائے وہ اس قابل ہے کہ نظام الدین اس کو چوم لیا کرے۔ یہ شان ہے صابر کلیر کی۔ فرمایا صابر کے مقام کو کون سمجھ سکتا ہے، صابر کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں، فرماتے صابر وہ ہے جس پر نگاہ کر دے اس کو ولایت کا مقام عطا کر دے۔ پھر اسی طرح زندگی کے لمحات گزرتے رہے۔ ایک دن شمس الدین ترک کو صابر پاک نے بلا کر فرمایا، شمس الدین اب صرف 6 سال بچے ہوئے ہیں میرے دنیا سے تشریف لے جانے کو، کوچ کرنے کو۔ اب وہ وقت قریب آتا ہے کہ رب کے جس کے جلووں کے میں گم رہ کر زندگی گزاری، اب اس کے قرب میں بھی پہنچنا ہے۔ فرمایا شمس الدین جس وقت میرا انتقال ہو تو اس وقت تم میرے جسم کو ہاتھ مت لگانا، اور غسل کے لیے غیبی طور پہ انتظام ہوگا۔ جب غسل دینا تو میری اپنی آنکھوں کو بند کر لینا، جہاں میری میت رکھی ہوگی، میرا جسم رکھا ہوگا، وہاں پر اپنے آپ پانی کا ایک چشمہ جاری ہو جائے گا تیرے الٹے ہاتھ کی طرف، اس سے پانی لینا اور آنکھ بند کر کے میرے جسم پہ ڈالنا، مگر ہاتھ ٹچ مت کرنا۔ اور جب پلٹانے کی ضرورت پڑے تو صرف دل میں تصور کرنا کہ میں کروٹ لے لوں تو میں کروٹ لے لیا کروں گا۔ یہ میرے صابر کی شان ہے۔ اب بتائیں نا کہ ہم رسول اللہ کو مردہ کیسے مان لیں جب ہماری جماعت میں ولیوں کی یہ شان ہے تو وہ امام الانبیاء ہیں۔ یہ میرے نبی کے غلاموں کی شان ہے تو آقاؤں کی شان کا عالم کیا ہوگا، آقاؤں کے آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی سے فرماتے ہیں، شمس الدین میری قبر جو ہے وہ رجال الغیب کھودیں گے، اور میری قبر جو ہے پہلی مرتبہ مجھے 2 مرتبہ دفن کیا جائے گا۔ پہلی مرتبہ مجھے صرف زمین پہ رکھا جائے گا، اور تقریباً 200-250 سال کے بعد پھر صحیح معنی میں میری قبر بنائی جائے گی، اور پھر مجھے قبر کے اندر رکھا جائے گا۔ فرمایا دیکھو شمس الدین، تم وہ پتھر جو میری قبر پر رکھنے کے لیے لایا جائے گا وہ علیم اللہ ابدال لائیں گے اور جنات لائیں گے، اس کو بھی تم ہاتھ مت لگانا۔ اس طریقے سے نصیحت اور وصیت فرمائی۔ فرمایا کہ ابھی تم جاؤ، وہ آسیر کے قلعے پر فوج منتظر ہے کہ ایک اللہ والے کی دعا سے آسیر کا قلعہ فتح ہوگا۔ آج کل ہم اس کو چتوڑ گڑھ کہتے ہیں۔ چتوڑ گڑھ کے قلعے پر محاصرہ تھا۔ فرمایا کہ ایک ولی تمہاری نشاندہی کرے گا، تم دعا کرو گے، تمہاری دعا کی برکت سے قلعہ جو ہے وہ فتح ہو جائے گا۔ جس دن قلعہ فتح ہوگا اسی دن میرا انتقال ہوگا، اور تم آ جانا، اور یاد رکھنا مجھے جب کفن پہنانا
तो सारी जिंदगी जो मैं कपड़े पहनता था नारंगी रंग का, वो नारंगी कफन मुझे पहनाना, लेकिन कफन जब पहनाना तो उसमें भी हाथ मत लगाना, बल्कि कफन जो है वो मेरे सीने पे रख देना, कुदरती तौर पर पहनने का इंतजाम भी होगा, कुदरती तौर पर पहनने का एहतमाम भी होगा। अल्लाह अकबर। मुख्तलिफ रिवायात मिलती है। बहरहाल मैं गुज़िश्ता मरतबा जो प्रोग्रामात में मैंने रिवायतें कुछ उलमा की बुजुर्गों की छोड़ दी थी, इस साल मैं उसको जो है वो आपके सामने पेश कर रहा हूं ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो। उसके बाद यूं हुआ, शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रोने लगे, हुजूर अब आपसे जुदाई होगी। फरमाया जुदाई नहीं होगी, बल्कि बात ये होगी कि जिस तरीके से जमीन के ऊपर तुम मेरे फैज को लेते रहे, जब मैं जमीन के अंदर रहूंगा तो तुम मेरे फैज को उस तरह लेते रहोगे और फैज मुनक़ता नहीं होगा। फरमाया याद रखना, हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती को फरमाया याद रखना, ये जो सारे काम हैं रिजालुल गैब करेंगे और जब जनाजे की बात आए तो अल्लाह उसका इंतजाम खुद फरमा देगा। सारी वसीयतें फरमा रहे हैं। अब ये बात है कि आजकल लोगों को एक बात हजम नहीं होती कि कल क्या होने वाला है, ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन हैरत की बात यह है कि अल्लाह के सिवा वली अल्लाह जानता है कि कल क्या होने वाला है, क्योंकि अल्लाह ने जिसको अपना दोस्त, भाइयों जब हम किसी को अपना दोस्त बनाते हैं तो उससे कुछ छुपाते नहीं है। आप अगर किसी के साथ मक्कारी करें तो बात अलग है, किसी के साथ मक्र करे तो बात अलग है, लेकिन आप अगर किसी को सच्चा दोस्त बनाएं, आजकल की दुनिया में दोस्त तो दो किस्म के होते हैं, एक मतलबी मक्कार होते हैं, वो दोस्त तो कहलाते तो हैं लेकिन वो दोस्त नहीं होते। लेकिन जो दोस्त सच्चे होते हैं वो जान तक दोस्त के लिए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो दोस्त के लिए जान देने के लिए तैयार हो, क्या अपना राज अपने दोस्त को नहीं बता सकता? तो याद रखो, अल्लाह के यहां दो किस्म की दोस्ती नहीं है कि काम के लिए अलग है, इस्तेमाल के लिए अलग है और प्यार के लिए अलग है। खुदा के यहां ये दोस्ती नहीं है। अल्लाह के यहां सारा मामला पीवर है, किसी को दोस्त तो बनाता ही नहीं और जिसको बनाता है उससे कुछ छुपाता ही नहीं। जिसको दोस्त बना लिया फिर अपनी कायनात के खजाने उसको दे देता है, जिधर उसकी जबान खुलती है खुदा का निजाम उसी तरह तब्दील हो जाया करता है। अल्लाह अपने वलियों के मुताबिक, बल्कि हजरत मौलाना रोम कहते हैं कि अल्लाह अकबर, वली की जबान पर खुदा का कलाम जारी होता है। वली जबान खोलता है तो उसकी जबान कुन का मजहर बन जाती है और वो जो कहता है वही हो जाता है। साबिर पाक सारी चीजें बता रहे, लेकिन कितना एहतियात है। अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं कि मैं खुद आ जाऊंगा नमाज पढ़ाने, नहीं कहते अल्लाह की तरफ से इंतजाम हो जाएगा। वली होकर अपनी विलायत को कैसे छुपा रहे हैं। और आपकी पीठ के पीछे तो बालों से कुदरती तौर पे लिखा हुआ था हाजा वलीयुल्लाह, उसको मोहरे विलायत कहते हैं। साबिर पाक की खुसूसियत है, साबिर कलियर की यह खुसूसियत है कि आपकी पीठ पर लिखा हुआ था और बालों से लिखा हुआ था। कुर्बान जाए वो कैसा वली होगा, उनकी अजमत क्या है, उनकी शान क्या है, उनकी बुजुर्गी क्या है। फिर शमसुद्दीन तुर्क पानीपती, अभी तक तो तुर्की ही थे, पानीपती नहीं हुए थे, क्योंकि पानीपती तो साबिर कलियर के विसाल के बाद वो हुए हैं। चित्तौड़गढ़ पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद कई महीने से मुहासरा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, तो मुहासरा किए हुए था। बारिश होने की वजह से सारी रस्सियां टूट गई। बादशाह ने कहा जाओ सूत की रस्सियां बनाओ, उसके लिए चाहे जितने पैसे लगे। करीब में एक देहात था, वहां पर जो है वो सूत का लोग कारोबार करते थे, लेकिन इतना नहीं था वहां सूत के सब जो है वो उनको पूरा किया जा सके। देहात में आए लोगों को तंग किया, फिर नहीं सूत चाहिए। उस गांव में एक वली रहते थे, उन्होंने एक हांडी ली और सूत लिया और सूत को हांडी को बांध दिया और सूत की एक सिरा ऊपर कर दिया। फरमाया इससे सूत निकालते रहो जब तक तुम्हारा काम नहीं हो जाता, इससे सूत निकलता रहेगा। वो लेकर गए, लेकिन उस जमाने में सब खुश अकीदा लोग थे। एतराज का कोई कि ए बाबा ये क्या, ये हंडी दे दी और ये, ऐसा नहीं। वहां उस वक्त सब खुश अकीदा लोग थे।
کہ بھئی ولی کی زبان ہے، اللہ والے کی زبان ہے، یہ ہوگا. وہ نکالتے رہے، وہ دن بھر سوت نکالتے رہے، اس ہانڈی سے نکلتا رہا. جب بادشاہ کو پتا چلا تو بادشاہ سارا سوت چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں کہا حضور دعا کر دو کہ وہ قلعہ، جب آپ اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں تو اتنا کام بھی تو آپ کر سکتے ہیں، بغیر سود کے کام کر سکتے. فرمایا کہ دیکھو جو کام میرے کرنے کا تھا میں نے کر دیا، اب وہ کام میں نہیں کر سکتا، اس کے لیے کوئی اور مقرر ہے. کہا اس کے لیے کون ہے؟ کہا کہ دیکھو تمہاری فوج میں ایک آدمی نوکر کی حیثیت سے، لیکن وہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، وہ دعا کرے گا تو قلعہ فتح ہوگا. کہا اس کی نشانی کیا ہے؟ کہا انتظار کرنا پڑے گا کہ طوفان آئے گا، اور جب طوفان آئے گا تو تیز ہوا چلے گی، آندھی چلے گی، بارش ہوگی. جب تم نکلو گے، اگر اس وقت تو تم نے تکلیف اٹھا لی، تم نکلو گے تو دیکھو گے کہ سارے لوگوں کے خیمے اڑیں گے، لیکن اس کے خیمے کو ہوا نقصان نہیں پہنچائے گی. سب کے چراغ بجھیں گے، اس کے چراغ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور اس کے بعد پھر بادشاہ منتظر تھا. جب آندھی چلی تو آندھی پر لوگ غمگین ہوتے ہیں، بادشاہ خوش ہو گیا. وہ رات آ گئی ہے کہ وہ اللہ کا ولی مجھے ملنے والا ہے. یاد رکھو ولی اپنی ولایت کو چھپاتا ہے، اور ولی جو اپنی ولایت کو چھپایا نہیں کرتا، ولایت چھپائی جاتی ہے. اللہ اکبر، اتنا بڑا ولی ہے کہ جس کا آندھی کچھ نہیں بگاڑتی ہے، وہ معمولی سا نوکر بن کر کے فوج میں بھرتی ہوا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پھر کیا تھا؟ جب آندھی چل رہی تھی تو آندھی کے دوش پر ایک چراغ جل رہا تھا، اور کوئی قرآن پڑھنے والا بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور پورا ماحول عجیب ایک بالکل سرور و مستی لیے ہوئے تھا. جب بادشاہ وہاں پہنچا، وہ قرآن کی تلاوت میں اتنے مصروف تھے کہ بادشاہ کو دیکھنے کی تک فرصت نہ تھی. جب تلاوت سے تھوڑی توجہ ہٹی تو سامنے بادشاہ کو دیکھا. بادشاہ قدموں میں تھا. حضور دعا کر دیں. آپ نے دعا کی، اور جب دعا کی اتفاق سے وہ رات ربیع الاول شریف کی 13ویں شب تھی. اللہ اکبر. ادھر ہاتھ اٹھے، دعا ہوئی، اور صبح جب چڑھائی کی گئی تو قلعہ فتح ہو گیا. ادھر قلعے کی مبارک بادیاں تھی، ادھر شمس الدین کو اپنے پیر کی وصیت یاد آئی. پھر چتوڑ گڑھ سے جو ہے وہ آپ نے کفن خریدا. کفن خریدنے کے بعد جو ہے وہ روایتوں میں آتا ہے سوجی جس کو میدا کہتے ہیں، یا میدا کوئی الگ چیز ہوتی ہے، وہ گیہوں کا آٹا ہوتا ہے جس کو میدا کہتے ہیں. شکر لیا، گھی لیا، اور آٹا لے کر کے اور کفن لے کر آپ جو ہے وہ کلیر کی طرف جانے لگے. وہ انہوں نے کیوں لیا تھا؟ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی خود فرماتے ہیں میں نے اپنے پیر و مرشد کے فاتحہ کے لیے کھانا بنانے کے لیے لیا تھا. اس سے پتہ چلا ہے کہ یہ ولیوں کے نام کی فاتحہ کھانے پر جو ہے وہ آج کے دور کی ایجاد نہیں ہے، یہ اس زمانے کے ولی بھی کیا کرتے تھے، یہ اس زمانے کے ولیوں کا دستور ہے. اور جب پہنچے ہیں سوچا اب چتوڑ سے کلیر کتنی دور ہے. چتوڑ راجستھان کے ابتدائی علاقے میں آتا ہے، یہ سرحد راجستھان کی، اور کلیر دلی کا وہ علاقہ، کلیر جو ہے وہ یو پی کا وہ علاقہ ہے جو دلی سے آگے کی سمت میں پڑتا ہے. اب وہاں جانا ہے. لیکن اللہ اکبر، شمس الدین فرماتے ہیں میں چل رہا تھا، اچانک مجھے ٹھوکر لگی، میں گرا اور میری آنکھ بند ہو گئی. لیکن جیسے ہی میں نے آنکھ کھولی تو میں کلیر کے اندر موجود تھا. یہ ٹھوکر بھی لگاتے ہیں تو منزل تک پہنچا دیتے ہیں. اوروں کو ٹھوکر لگتی ہے تو منزل تک نہیں پہنچ پاتا، آدمی رک کر بیٹھ جاتا ہے. یہ ولیوں کی شان ہے کہ یہاں ٹھوکر بھی لگتی ہے تو منزل مقصود مل جاتی ہے. وہاں پہنچے تو صابر پاک کا جنازہ رکھا ہوا تھا. دیکھ کر بہت روئے. علیم اللہ ابدال وہاں موجود تھے. بہت اپنے آپ کو صبر کیا. گلر کے درخت کے نیچے ایک صاحب کو کھانا تیار کرنے کے لیے متعین کیا، اور اس کے بعد جیسے ہی حضرت صابر کے جنازے پر پہنچے، ایک بجلی تھی جو سر سے لے کر پیر تک یوں گھومتی تھی اور قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا. تو جیسی بجلی جلانے کے لیے شمس الدین ترک پانی پتی کے قریب آئی، آپ نے آستین یوں کر دی. جب آستین یوں کی تو وہ آستین کٹ گئی اور غائب ہو گئی. حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کی اولاد آج بھی موجود ہے زمین پر، ان کی اولاد آج بھی موجود ہے. ٹیلر کتنے ہی احتیاط سے ان کے کپڑے سیے گا، شمس الدین کی جو اولاد میں سے ہوں گے ان کی ایک آستین تھوڑی سی چھوٹی ہو جاتی ہے آج بھی.
یہ صابر پاک کی کرامت ہے، آج بھی موجود ہے یہ کرامت۔ اگر آپ جائیں پانی پت میں، پانی پت ہندوستانی کا ایک شہر ہے، ایک علاقہ ہے، پانی پت جائیں تو وہاں حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کے مزار پر جب آپ پہنچے تو پوچھیں کہ ان کی اولاد کا ہے، جب ملاقات کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ٹیلر کتنی ہی احتیاط سے سیے، ان کی ایک آستین چھوٹی ہو ہی جاتی ہے۔ یہ صابر پاک کی آج بھی کرامت ہے، کیونکہ صابر کی تلوار نے جس کی آستین کو کاٹ دیا، آج تک کہ کوئی اس کو برابر نہ کر سکے۔ یہ حضرت صابر ہے، یہ ہمارے ولیوں کی شان ہے، ہمارے آقاؤں کی شان ہے۔ ارے اعلیٰ حضرت نے یوں ہی تھوڑی کہا، کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آنکھوں کو بند کیا اور غسل دیا۔ المختصر یہ کہ پھر غسل ہوا، کفن رکھ دیا، کفن پہنا دیا گیا، اور پھر جو ہوا کہ 2 پتھر لا کر تیار کیا گیا کہ زمین، چونکہ قبر کھودنے کا حکم نہیں تھا، قبر کھود کر بعد میں تدفین ہونی تھی، صرف زمین کے اوپر پتھر رکھ کر یوں قبر بنانے کا حکم تھا۔ اب جب جنازہ وغیرہ سب تیار ہو گیا تو رکھ دیا۔ شمس الدین ترک پانی پتی اکیلے اور کچھ جنات تھے، علی ملا ابدال وغیرہ تھے، بس اتنے ہی لوگ تھے۔ آپ نے سوچا کہ چلو نماز پڑھائیں، تو جیسی مصلی کی طرف بڑے آواز آئی رکو، وہ رک گئے، تو وہی نارنگی کلر کے کپڑوں میں ایک صاحب آئے نقاب ڈالے ہوئے اور نماز پڑھائی۔ نماز پڑھا کر جیسے ہی شمس الدین کہتے ہیں میں نے سلام پھیرا، جب نماز شروع ہوئی تھی تو پیچھے چند افراد کے علاوہ کوئی نہیں تھا، لیکن جب میں نے دائیں بائیں سلام پھیرا تو اولیاء کا ایک ہجوم تھا جو تا حد نظر تھا، جو روحانی طور پر آئے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ اس بزرگ سے پوچھ تو لوں یہ کون ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ آپ کون ہے بتائیں، وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر کے جانے لگے، تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا شمس الدین تم نے ایک دن پوچھا تھا نا کہ فنا اور بقا کا راز کیا ہے، تو جیسے چہرے سے نقاب الٹا تو دیکھا وہ کوئی اور نہیں تھی، وہ صابر پاک تھے۔ فرمایا وہ میت جو ہے نا وہ فنا ہے اور یہ بقا ہے۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے کہ روح مرتی نہیں، روح فنا نہیں ہوتی، اور بعد وصال جتنی مدد کرتے ہیں ولی وہ روحانیت سے کرتے ہیں، روحانی طور پر کرتے ہیں، اور روح کی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ نماز جنازہ کے بعد 2 پتھر لگا دیے گئے اور دائیں سے مٹی لگا دی گئی اور بایاں حصہ کھلا رکھ دیا گیا۔ یہ 692 ہجری کا واقعہ ہے۔ 692 سے لے کر 945 تک صابر پاک کے مزار پہ کوئی جا نہیں سکا، کیونکہ جو جاتا بجلی آ کر اس کو جلا دیتی، کوئی حاضری نہیں دے پاتا تھا، اتنی جلالی بارگاہ تھی۔ پھر 945 میں حضرت عبد القدوس گنگوہی، یہ بہت بڑے ولی ہیں، یہ اپنے دادا پیر شیخ عبدالحق ردولوی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر جھاڑو دیتے تھے، قطب عالم کہلاتے تھے لیکن ولی کے آستانے پہ جھاڑو دیتے تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک ولی جو ہے وہ دادا پیر کے مزار سے نکلے اور فرمایا کیا ان کے آستانے پہ جھاڑو دیتے ہو؟ ارے کبھی میرے مزار پہ بھی آ کے جھاڑو دو۔ انہوں نے سوچا یہ کون ہے، یہ جو مجھے بلا رہے ہیں؟ تو پوچھا آپ ہے کون؟ تو کہا پوچھ تیرے دادا پیر سے کون ہوں۔ مجھ سے کیا پوچھتا، ان سے پوچھ کون ہوں۔ جب انہوں نے مراقبہ کیا تو شیخ عبدالحق ردولوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، یہ تیرے اور میرے آقاؤں کے آقا حضرت صابر کلیر تھے جو تجھے بلا کر گئے۔ تب انہوں نے عالم روحانی میں کہا آپ تو کسی کو آنے نہیں دیتے، جلا دیتے ہیں، اب میں کیسے آؤں؟ فرمایا نہیں، جب تو آئے گا تو میری تلوار تجھ پر چلے گی، لیکن اس وقت تیرے لیے حکم یہ ہوگا کہ تو اپنا کرتے کا دامن آگے کر دینا، وہ کاٹ دے گی اور پھر تجھے آنے کی اجازت ہوگی۔ اور پھر یہ ہوا کہ وہ پہنچے، 12 کوس دور سے تلوار آئی اور دامن کٹ گیا، لیکن آپ جب وہاں پہنچے تو وہ تختے جو لگائے گئے تھے ہٹائے تو صابر پاک کا جسم جیسا کہ ویسے موجود تھا۔ تقریباً 350 سال کا عرصہ ہونے کو تھا اور جسم ویسے تھا۔ پھر قبر کھودی ہوئی ان کو ملی، آپ نے ان کو قبر میں رکھا اور پھر مزار بنائی، اور مزار بنانے کے بعد پھر جو ہے وہ اس پہ چھت ڈالی گئی، اور وہ پہلی مرتبہ تعمیر تھی 945 ہجری کے اندر،
جو بامبو اور پتوں کے چھت کے ذریعے سے صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ کا مزار تعمیر کیا گیا تھا. اس کے بعد پھر کچھ لوگ آتے جاتے رہے اور جب لوگوں کو فیضان ملتا رہا تو آج صابر پاک کا آستانہ جگمگا رہا. یہ حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ کی مختصر سوانح حیات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بزرگوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صابر پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے. آپ کا عرس 3 دن تک چلتا ہے، 13، 14 اور 15 کو. 15 تاریخ کو عرس کا آخری دن رہتا ہے. کبھی اللہ توفیق دے صابر پاک کے آستانے پر جاؤ. بڑے بڑے ولی وہاں جا کر چلا کرتے ہیں اور فیض پاتے ہیں اور ان کا فیضان حاصل کرو. نہیں جا سکتے تو اپنے گھروں میں ان کی فاتحہ کا اہتمام کرو. انشاءاللہ ان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ان کو، آپ کو، ہم سب کو، ان کی برکتوں سے اللہ آپ کو، ہم سب کو مالا مال فرمائے گا. میرے پیارے آقا